वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तह्हिर वर्रुज्ज़ फ़हजुर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, ये महज अल्लाह जल्ल जलालुहु का फ़ज़्ल व करम है कि उसने मुझे भी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करने का मौका इनायत फरमाया और आप हज़रात को भी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनने का मौका इनायत फरमाया। हम इस पर अल्लाह जल्ल जलालुहु का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। दूसरी गुजारिश ये है जो मैं पहले हमेशा करता हूँ कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनने का तरीका या पढ़ने का तरीका या उसको अमल में लाने का तरीका ये है कि आदमी अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने की नीयत से इसमें बैठे। चुनांचे जितनी कसरत से हम दुरूद शरीफ का एहतमाम करेंगे उसके नतीजे में इस मजलिस की हमें ज़्यादा बरक़ात हासिल होंगी। जितनी तवज्जो होगी, जितना अदब होगा, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की जहाँ और बहुत सारी खूबियाँ थीं, उनमें से एक खूबी ये थी कि अदब बहुत ज़्यादा किया करते थे। और अदब के वाक़यात बेशुमार हैं कि जब अल्लाह के नबी गुफ्तगू करते तो ऐसे हो जाते कि परिंदे सर पर आकर बैठते, पता भी न चलता उनको। और बहुत सारी बातें हैं, इस वक्त ये मौजू नहीं है। बहरहाल तो दुरूद शरीफ जितनी कसरत से पढ़ा जाए वो मुफीद है। मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था कि अगर साथी रोज़ाना 1000 बार दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करें, कोई सूरत इसकी बना लें। अच्छा, हम सादा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं छोटा, हर दुरूद शरीफ पे 10 रहमतें मिलती हैं, 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह दूर होते हैं। आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, ज़्यादा फजीलत वाला है। कोई छोटा दुरूद शरीफ पढ़ लें जो जुमे वाले दिन पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा, वो पढ़ लें। अगर उससे भी छोटा पढ़ना है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जो हम आमतौर पर पढ़ते हैं, ये पढ़ लें। इस मजलिस में भी एहतमाम करें, हर नमाज के साथ 200 बार जोड़ लें। नमाज से पहले 100 बार, नमाज के बाद 100 बार जोड़ लें। नमाज के लिए आते हुए औकात के साथ इसको मुख्तस कर लें कि उस वक्त में मैं दुरूद शरीफ जो है वो एहतमाम से पढ़ूंगा, तो इंशाल्लाह इसी की बरकत से अल्लाह जल्ल जलालुहु सीरतुन नबी की बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर दाखिल फरमा देंगे। अभी भी गुजारिश करता हूँ कि 3 बार साथी दुरूद शरीफ पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तीसरी गुजारिश जो हमारे आम तौर पर हर सबक के शुरू में होती है वो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजमाली खाका है। आमतौर पर जो साथी पहले से इस दर्स में मौजूद हैं उनको इस खाके का इल्म है। कुछ नए साथी आए हैं और मुमकिन है कल भी और परसों भी हमारे इस दर्स में हमारे साथ मौजूद हूँ, तो उस खाके को थोड़ा मुख्तसर और थोड़ा आहिस्ता करके मैं दोबारा जिक्र करता हूँ। पहले साथियों को पता है कि आम तौर पर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल जिंदगी को 3 बड़े हिस्सों में तकसीम करते हैं। वो सबको पता है, नबूवत से पहले की, ऐलाने नबूवत से पहले की जिंदगी वो कितने साल है जी? 40 साल है। और ऐलाने नबूवत के बाद मक्की जिंदगी वो कितने साल है? 13 साल है। और फिर हिजरत मदीना के बाद मदनी जिंदगी वो कितने साल है? 10 साल है। 63 साल जिंदगी मुकम्मल हो जाती है। दूसरी बात, हम हर हिस्से को 3-3 मजीद हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। जो ऐलाने नबूवत से पहली जिंदगी है इसके अगर हम 3 हिस्से करें, 1 से 12, 12 से 25, 25 से 40, 1 से 12, 12 से 25, 25 से 40, 1 से 12 बचपन मुबारक, 12 से 25 नौजवानी मुबारक, ठीक है, और 25 से 40 जवानी मुबारक।
اور ہمارا سبق ابھی جو چل رہا ہے یہ جوانی مبارک میں چل رہا ہے، اور اسی سے ہم پھر آج اعلان نبوت اور اس کا تذکرہ یہاں پر ذکر کریں گے۔ مکی زندگی کے 3 حصے کر لیں، 1 سے 3، 3 سے 10، 10 سے 13، 1 سے 3 سال، 3 سے 10 سال، 10 سے 13 سال، 1 سے 3 سال خفیہ دعوت، 3 سے 10 سال اعلانیہ دعوت، 10 سے 13 سال بیرون دعوت، طائف کی طرف دعوت دی، تقریباً 23 قبائل کو دعوت دی تھی۔ 23 قبائل میں اللہ کے نبی گئے تھے، تم پناہ دے دو، تم پناہ دے دو، تم پناہ دے دو۔ اس پناہ کی شرائط تھی، کوئی ایسا نہیں تھا کہ آ جائیں رہ لیں، کیونکہ وہ تو بعد میں پتہ ہے مدینہ منورہ والوں کے ساتھ بھی شرائط طے ہوئی تھی۔ پھر مدینہ منورہ کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے یہ معاملہ بنایا، تو بیرون دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 3 سال میں شروع کی۔ پھر مدنی زندگی 1 سے 6، 6 سے 8، 8 سے 10، 1 سے 6، 6 سے 8، 8 سے 10، 1 سے 6 سال مشکلات اور استحکام ریاست، 6 سے 8 سال صلح اور معاہدات، اور 8 سے 10 سال فتح، فتوحات اور وفود۔ فتح حاصل ہوئی اور بدلے میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، وفود، فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے آئے۔ تو یہ 63 سالہ زندگی ہے، کل دوبارہ بھی اس کا خلاصہ ہم یہاں پر ذکر کر لیں گے سبق کے شروع میں۔ اس وقت ہم کہاں پر موجود ہیں اس کے اندر؟ ہم 2 حصے مکمل کر چکے ہیں، بچپن مبارک 1 سے 12، نمبر 2 نوجوانی مبارک 12 سے 25، یہ مکمل کر لیا، اور تیسرا حصہ جو جوانی مبارک ہے اس میں شام کا تجارتی سفر، وہ تو 25 سال سے پہلے ہی ہو گیا تھا، 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، کیسے ہوئی، نکاح کا پیغام کیسے ہوا، پھر شادی چچا کیسے شریک ہوئے، اور خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھا اس کے اندر، وغیرہ وغیرہ، یہ بات مکمل ہو گئی۔ اللہ جل جلالہ نے اس خاتون اول سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 اولادیں دی۔ ان کی تفصیل پر بھی ہماری گفتگو ہو گئی۔ پہلے بیٹا دیا 28 سال کی عمر میں، یعنی شادی کے 3 سال بعد، حضرت عبداللہ، انہی کا نام طاہر بھی ذکر کیا جاتا ہے، انہی کا نام طیب بھی ذکر کیا جاتا ہے، جو ان کو علیحدہ بیٹا شمار کرتے ہیں کہ طاہر علیحدہ بیٹا تھا اور طیب علیحدہ بیٹا تھا، وہ اللہ کے نبی کے 4 بیٹے بتاتے ہیں، 4 بیٹیاں بتاتے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں کہ نہیں قاسم، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم، جو کہتے ہیں اسی قاسم کے 2 نام اور تھے، طاہر بھی اور طیب بھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں بتاتے ہیں۔ 28 سال کی عمر میں ان کی ولادت ہوئی، 2 سال میں ان کا انتقال ہو گیا، اور 30 سال کی عمر میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی، اور ان کا انتقال فتح مکہ کے بعد ہوا، 28-29 سال کی عمر میں ہوا۔ ابو العاص بن ربیع سے ان کی شادی ہوئی، ان کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوئی، بیٹے کا نام عبداللہ تھا، وہ بھی جنگ تبوک میں جا کر شہید ہوئے، یعنی ان کو بھی عمر ملی۔ اور دوسری بیٹی تھی حضرت یعنی ایک بیٹا تھا، ایک بیٹی تھی حضرت امامہ، وہ بھی بڑی ہوئی، اور حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی کی شادی ان سے ہوئی۔ فاطمہ کیا لگی حضرت امامہ کی؟ نہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی حضرت امامہ ہے، خالہ لگ گئی نا۔ تو خالہ اور بھانجی کو ایک ہی وقت میں ایک ہی مرد کے نکاح میں رکھنا صحیح نہیں ہے۔ پھپھی اور بھتیجی کو ایک ہی مرد کے نکاح میں ایک ہی وقت میں رکھنا صحیح نہیں ہے، جیسے 2 بہنوں کو ایک ہی وقت میں ایک مرد کے نکاح میں رکھنا صحیح جائز نہیں ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کن سے ہوئی؟ حضرت امامہ سے، جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھی۔ بہرحال اس کے اوپر ہماری گفتگو جو ہے وہ پوری ہوئی تھی، یہ بات بیچ میں چھوٹی ہوئی تھی۔ اچھا، پھر 33 سال کی عمر میں کون پیدا ہوئی؟ حضرت رقیہ پیدا ہوئی، حضرت عثمان سے شادی ہوئی، اور حضرت عثمان اور دونوں میاں بیوی نے حبشہ بھی ہجرت کی، دونوں نے پھر مدینہ بھی ہجرت کی، ذوالہجرتین بنے، اور اللہ کے نبی غزوہ بدر میں موجود تھے سن 2 ہجری میں۔ 33 سال میں ولادت ہوئی، اور 55 سال میں جب غزوہ بدر ہوا، کتنی عمر ہو گئی ان کی؟ 22 سال ان کی عمر ہو گئی، اور ان کا بھی ایک بیٹا تھا
عبداللہ ان کا نام تھا، اور 3 سال اس نے عمر پائی اور پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا؟ جب اللہ کے نبی غزوہ بدر میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے فتح بدر ہوئی، فتح مبین ملی، اور ادھر سے ان کا انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے اور تدفین میں شریک نہیں ہوئے۔ اس کے بعد حضرت رقیہ کا نکاح ہو گیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کر دیا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر میری 40، وہ تو دوسری بیٹی کے انتقال کے بعد فرمایا، ام کلثوم کے انتقال کے بعد فرمایا، ٹھیک ہے، ان کا نکاح کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کیا بن گئے؟ ذو النورین بن گئے، 2 نوروں والے بن گئے، 2 بیٹیاں ان کے گھر میں آ گئیں، اور ان سے اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان کے ہاں حضرت ام کلثوم سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 55 سے لے کر لگ بھگ 4-5 سال یہ نکاح میں رہیں، اور فتح مکہ کے قریب یا فتح مکہ کے بعد جو ہے ان کا انتقال ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی۔ ایک بیٹی رہ گئی باقی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک بیٹا جو ان کے بعد۔ حضرت فاطمہ کب پیدا ہوئی؟ وہ میں نے عرض کیا تھا کہ 40 سال میں نبوت سے پہلے بھی کہتے ہیں، 41 سال کی عمر میں نبوت کے بعد بھی کہتے ہیں، لگ بھگ اس وقت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ اور اس کے بعد ایک بیٹا بھی موجود ہے، اس کا نام حضرت عبداللہ تھا، ٹھیک ہے، ان کا بھی انتقال ہوا۔ تو حضرت فاطمہ بچیں۔ حضرت فاطمہ پیدا کب ہوئی؟ اعلان نبوت کے وقت میں، باقی ساری تفصیل ہم پہلے آپ کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت کے زمانے میں جب اللہ کے نبی کی عمر 40 سال تھی تب پیدا ہوئی، اور مدینہ منورہ میں 2 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا۔ تو کتنی عمر میں ہوا ہوگا؟ تقریباً 15 سال کی عمر میں، کیونکہ 53 سال میں تو ہجرت کی نا، اور اس کے بعد 2 ہجری آیا ہجرت کے بعد، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 سال تھی، اور تقریباً 15 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا نسب بھی جو خاندانی نسب ہے، وہ خونی نسب ہے، وہ اللہ جل جلالہ نے انہی کے ذریعے سے چلایا، یعنی خاتون کی طرف سے، اور ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلتیں بھی ذکر فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سردار میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ میری بیٹی ہے، میرے جسم کی بوٹی ہے، جو اس سے ناراض ہوگا میں بھی اس سے ناراض ہوں گا۔ تو بہرحال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی صاحبزادی ہیں، اور ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 15 سال کی عمر میں ہوا، اور ان کے ہاں 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں کی ولادت ہوئی۔ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، اور حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا، اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں حضرت زینب، بہنوں کے نام پر، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ ان کی 3 بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھیں۔ بہرحال تو حضرت حسن اور حضرت حسین زندہ رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈ پیار نواز سے، لڑکے ہونے کے اعتبار سے ان کے پاس زیادہ رہا، اور یہ مسجد نبوی میں آتے تھے، کبھی کندھے پر بیٹھتے تھے، کبھی اللہ کے نبی منبر سے اٹھ کر جاتے ان کو لے کر آتے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ 2 قبیلوں میں صلح کروانے والا میرا نواسہ ہوگا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ شہید ہوں گے، وغیرہ وغیرہ، یعنی اس قسم کی گفتگو جو ہے۔ اور یہ ان بچوں میں سے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر سواری کیا کرتے تھے، چھوٹے بچے تھے، اللہ کے نبی لیٹے ہوئے ہوتے تو پیٹ پر بٹھا لیتے، اور 5 بچے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر پیشاب بھی کیا۔ مجھے خاتون کا نام نہیں آتا جنہوں نے یہ کہا کہ وہ پیشاب کر رہے تھے اور میں دیکھ رہی تھی کہ پیشاب کی دھاریاں ایسے جیسے چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں عام آدمی کی طرح رہا کرتے تھے۔ 5 بچوں کا نام اس میں آتا ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر بیٹھے اور انہوں نے پیشاب کیا، اور پیشاب کی دھاریاں اس طریقے سے، یعنی گھر کی زندگی جو ہے اس کے اندر نظر آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے بے تکلف رہتے تھے۔ آگے بھی اس کا تذکرہ جو ہے وہ آ جائے گا۔ جب آخری وقت آیا
अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर था और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद माजिद से मुलाकात की तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में कोई बात कही। जब वो बात हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सुनी तो वो रोने लग गई। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात कही, वो बात सुनी तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराने लग गई, खुश होने लग गई। और वो बात हज़रत फ़ातिमा ने राज रखी, किसी को नहीं बताई। और सहाबाए किराम में माशाल्लाह ये आदत होती थी, मर्दों में भी ख़वातीन में भी, किसी ऐसी बात की टोह में नहीं लगा करते थे जो बात राजदारी की हुआ करती थी। चुनांचे अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी वो बात हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नहीं पूछी जो राजदारी की बात थी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत फ़ातिमा से कहने लगी, वो बात तो बताओ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बताई थी। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं इस दुनिया से पर्दा फरमाने वाला हूं, तो इसके नतीजे में मुझे दुख लगा तो मैं रोने लग गई। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पर्दा फरमाने के बाद सबसे पहले तुम मुझसे आखिरत में मुलाकात करने वाली हो, यानी सबसे पहले तुम्हारा इंतकाल होगा। चुनांचे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तकरीबन 6 महीने लगभग जिंदा रहीं और उनका इंतकाल हो गया। और हज़रत अली ने या हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, इनमें से किसी ने उनका जनाजा पढ़ाया और तदफीन जो है उसका मामला किया। बहरहाल ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औलाद थी उनका तज़किरा है। और मैंने पहले अर्ज किया था कि एक औलाद, बाकी किसी अज़वाज मुताहरात से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद नहीं है, सवाए एक खातून के जो ज़ौजा मोहतरमा नहीं थी बल्कि बांदी थी और उम्मुल वलद थी, यानी जिस बांदी से मालिक के यहाँ बेटे की या बेटी की विलादत हो वो बांदी खुद ब खुद उम्मुल वलद उसे कहा जाता है, बच्चे की माँ बन जाती है। तो उम्मुल वलद थी हज़रत मारिया क़िब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे की विलादत हुई जिनका नाम हज़रत इब्राहीम था, जिनका किस्सा भी हम पढ़ते हैं। उनका इंतकाल भी बचपन में हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ ले गए और बच्चे को उठाया, अपनी गोद में बिठाया, उसकी जान कनी का आलम था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू बह रहे थे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने दीन समझने के लिए सवाल किया, क्योंकि उन्होंने तो ये सीखा हुआ था कि अल्लाह की रजा पर राजी रहना है और किसी किस्म का कोई सदमा या किसी किस्म की कोई इसे क्या कहते हैं यानी चेहरा पीटना और गिरेबान फाड़ना, इस किस्म का कोई काम नहीं करना। तो सहाबा किराम को सवाल पैदा हुआ, उन्होंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, क्या आप भी रोते हैं किसी बच्चे की इस तरीके इंतकाल के वक्त में? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ये मोहब्बत के आंसू हैं और ये रजा बिल क़ज़ा के खिलाफ नहीं है, अल्लाह जल्ल जलालुहु के रजा पर राजी रहने के खिलाफ नहीं है, ये शिकवे के आंसू नहीं होते, ये मोहब्बत के आंसू हैं। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तज़किरा किया। तो ये औलादों का तज़किरा हमने पूरा कर दिया। अब 35 साल की उम्र में, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी, उस वक़्त में एक अहम वाक़या पेश है। आप हज़रात तवज्जो रखेंगे, इंशाअल्लाह उससे फ़ायदा होगा। 35 साल की उम्र में जो मक्का मुकर्रमा में एक अहम वाक़या पेश आया, वो बैतुल्लाह की तामीर का वाक़या पेश आया। बैतुल्लाह की तामीर तकरीबन 5 मरतबा हुई। पहली मरतबा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की और सहाबा किराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जो कुरान मजीद में आता है, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्का, जो सबसे पहले घर मक्का मुकर्रमा में बनाया गया अल्लाह की इबादत के लिए, वो कौन सा था? बैतुल्लाह था, जो इबादत के लिए बनाया गया था। तो सहाबा इकराम ने पूछा, सबसे पहला घर कौन सा बना? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैतुल्लाह। सहाबा इकराम ने पूछा, फिर कौन सा बना? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैतुल मक़दिस। और सहाबा इकराम ने पूछा, इनके बीच में कितना फासला था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल का। अच्छा, अगर पहली तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हो या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी हो, मसलन बतौर मिसाल के कहता हूं, और दूसरी तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हो, तो फिर तो 40 साल का फासला नहीं है, फिर तो कई सौ साल का फासला बनता है। चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस है,
تو علماء کرام نے اس کی توجیہ ذکر یہ کی کہ پہلی جو تعمیر تھی وہ فرشتوں کے ذریعے سے ہوئی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے کروائی تھی۔ اور یہ آتا ہے کہ چچا دادا عبد المطلب نے بھی جو تعمیر کی تھی پہلے سے نشانات اس کے موجود تھے، اسی نشانات کے اوپر جو تعمیر ہوئی تھی۔ تو حضرت اللہ جل جلالہ نے پہلی تعمیر فرشتوں کے ذریعے سے بیت اللہ کی کروائی، اور اس کے 40 سال بعد بیت المقدس کی کروائی، بعد میں انبیاء کرام کے ذریعے سے جو تعمیر ہوتی رہی وہ ہوئی۔ اچھا، نمبر 2، دوسرے نمبر پہ تعمیر کی بیت اللہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پہلے پارے میں اس کا تذکرہ ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل نے بیت اللہ کو بلند کیا، اور ان کے پاس ایک پتھر تھا جس پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کیا کرتے تھے، اور جب وہ بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو وہ کہنے لگے، دعا مانگی، آخر میں دعا مانگی، ربنا تقبل منا، تقبل تفاعل کا صیغہ ہے، عربی جو جانتے ہیں گرامر وہ اس کو سمجھتے ہیں، تقبل تفاعل کا صیغہ ہے، اور تقبل کا مطلب ہوتا ہے بتکلف، کوئی ایسی چھوٹی چیز جو آدمی بتکلف کہتا ہے کہ یہ ہدیہ بننے کے قابل تو نہیں ہے لیکن آپ مہربانی کر کے اس کو قبول فرما لیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، جب بیت اللہ کی پوری تعمیر کر لی، جس کے بعد تو ہم پھولے نہیں سماتے، ہم کہتے ہیں کہ مسجد بنا دی، ہم کہتے ہیں جی مدرسہ بنا دیا، ہم کہتے ہیں جی تھوڑا سا حصہ ڈال کے ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے سب کچھ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، اور تعمیر کرنے کے بعد قرآن مجید نے اس دعا کو ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، ربنا تقبل منا، اے اللہ یہ جو حقیر سا ہدیہ ہے، یہ جو خدمت آپ نے مجھ سے لے لی اور میں اس قابل نہیں تھا، تقبل منا، آپ ہم سے اس خدمت کو قبول فرما لیجئے، اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ بہرحال دوسری تعمیر جو ہوئی وہ کس کی ہوئی؟ بیت اللہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ پھر تیسری تعمیر جو ہوئی وہ قریش مکہ نے کی۔ اچھا، سیلاب آ جاتے تھے، کوئی اور آندیاں آ جاتی تھیں، اچھا کوئی اور توڑ پھوڑ کی صورتیں ہو جاتی تھیں، اوپر مختلف قسم، اچھا اب تو غلاف بدلتے ہیں نا 9 ذی الحجہ کو، ایک غلاف اترتا ہے نیا غلاف چڑھتا ہے، پہلے یہ ترتیب نہیں ہوتی تھی، غلاف اتارنے کی کہانی نہیں ہوتی تھی، جیسے قرآن مجید میں نا پچھلا غلاف چڑھاؤ چلو جی اگلا بھی ہوتے مقدس سمجھ کے کہ اس کو کیا کریں گے پچھلے والے کو، تو بیت اللہ کے اوپر پہلے ایک کپڑا ہوتا تھا، پھر اس کے اوپر ایک کپڑا ہوتا، یعنی غلاف چڑھتے رہتے تھے لیکن غلاف اترتے نہیں ہوتے تھے، بارش پڑ گئی، گیلے ہو گئے، بوسیدہ ہو گئے، بو پیدا ہو گئی، مختلف چیزیں، دھونی تو وہ دیتے تھے لیکن اس کو اتارنے کی بھی کوئی ان کو صورت بہرحال نہیں سمجھ میں آتی تھی، تو کسی قسم کا طوفان آ گیا، آندھی آ گئی تو بیت اللہ جو ہے وہ بوسیدہ ہو گیا، اور قریش مکہ نے فیصلہ کیا کہ ہمیں بیت اللہ نئے سرے سے تعمیر کرنا چاہیے۔ اب بیت اللہ کی تعمیر سے پہلے ایک اہم چھوٹا سا واقعہ جو اس کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے، جو بیت اللہ کی تعمیر میں آڑے بھی آیا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو سال ذکر کیا جاتا ہے، ایک تو ہے نا 571 ہم تاریخوں میں ذکر کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ عام الفیل، ہاتھیوں والا سال، ہاتھیوں والا واقعہ تو زمانے کے جیسے آج کوئی کہے نا سونامی کا واقعہ کسی کو بھی نہیں بھولتا، یا کوئی کہ کورونا کا واقعہ، جس سال کورونا ہوا تھا نا 2019 نہ کہ کورونا کا واقعہ، جیسے کوئی کہ 9/11 کا واقعہ، یعنی کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں وہ بالکل مشہور ہو جاتے ہیں اور زبان زد عوام ہو جاتے ہیں اور حیران کن ہو جاتے ہیں۔ جو عام الفیل تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال ہے، جب اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی اس سے 50 یا 55 سال پہلے یہ ابرہہ بادشاہ کا اور ہاتھیوں کا اور ابابیل کا یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ یمن کا بادشاہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں اس قبلے کو بیت اللہ کو گراتا ہوں۔ اچھا، اللہ جل جلالہ کے عبد المطلب ملنے بھی گئے، مذاکرات کرنے گئے، انہوں نے کہا جی آپ بیت اللہ کے لیے مذاکرات کرنے آئے ہیں؟ عبد المطلب نے جا کر بات کی کہ بھائی ہمارے اتنے اونٹ ہیں، اتنے جانور ہیں، اتنے بکریاں، ہمارے ریوڑ ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو تم پناہ دے دو یا ہمیں جو علاقہ جو ہے وہ خالی کرنے کا موقع دے دو، ہم یہاں سے چلے جائیں۔ تو ابرہہ نے پوچھا کہ تم نے ساری بات ہوگی، پناہ ہو گئی، انہوں نے کہا آپ نے بیت اللہ کی کوئی بات نہیں کی، اس نے کہا رب جانے اور اس کا گھر جانے۔ عبد المطلب نے یہ جواب دیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت جو ہے وہ خود کر لے گا، اور جو ہماری ملکیت کی چیزیں ہیں ہم ان کو یہاں سے ہٹا کر لے جا رہے ہیں، اور اپنی قوم میں بھی اس کا خطبہ دے دیا کہ اللہ جل جلالہ اپنے گھر کی حفاظت فرمائیں گے، ہم اس علاقے کو خالی کر دیتے ہیں۔ وہ علاقے کو خالی کر کے چلے گئے اور ادھر سے ابرہہ اپنی ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا اور اوپر سے اللہ جل جلالہ نے ابابیل کو بھیجا۔ اچھا، اب جب یہ پتھر دیکھتے ہیں نا لوگ، بہرحال
اگر معجزہ تو معجزہ ہی ہوتا ہے، معجزے کا تو کوئی انکار نہیں ہے. لوگ اس کی توجیہات، چیزیں تو پیچھے موجود ہوتی ہیں. جیسے آج بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، بہت ساری گفتگو ہماری ہوئی ہے. اب اس معجزے والے موضوع کو میں مزید نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن کوئی نہ کوئی چیزیں موجود ہوتی ہیں. لوگ آج کل دکھاتے بھی ہیں کہ ابابیل کتنا بڑا پتھر اٹھا سکتی ہے وغیرہ وغیرہ نا، ویڈیو میں چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا، جہاں کے وہ پتھر تھے، وہ پتھر کسی قسم کے دھات کا پتھر تھا. باقی تو یعنی ابابیلوں کو تو نہیں پتا تھا اس دھات کا پتھر ہوگا، اور اللہ کیا کام لینے لگا ہے، کیسے کام لینے لگا ہے، ان کو تو نہیں پتا. اس زمانے کے حساب سے یہ تو آج کو عقل کو ترقی ہو گئی ہے، تو عقل کہتی ہے کہ یار ایسے ہوا ہوگا، لیکن اس وقت تو عقل کو ترقی نہیں تھی. اس بے عقلی کے زمانے میں، یعنی بے عقلی سے مراد ہے عقل کی اتنی ترقی نہیں تھی. اس زمانے میں اگر کوئی چیز پیش آئی وہ تو معجزہ ہی ہوتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ یعنی اس قسم کا ڈائنامائٹ قسم کے پتھر تھے، اور وہ بارود والے پتھر تھے، اور اس کے کیمیکل والے پتھر تھے وغیرہ وغیرہ. لیکن بہرحال کیمیکل والا پتھر آپ گولی بھی اٹھا کے ابابیل کے ہاتھ سے پھینکوا دو تو گولی تو نہیں لگنے لگی کسی کو. جو وہاں سے چلا اور زمین پر پہنچے، پتھر ہی پھینکوا دو کسی کے اوپر وہاں سے، تو وہ آر پار تو نہیں ہونے لگا اس کے اندر. تو معجزہ تو بہرحال موجود تھا. تو وہ ابابیل اللہ جل جلالہ نے بھیجے، اور وہ پتھر لگتا تھا. قرآن مجید نے سورہ فیل میں اس کو ذکر کیا، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. وہ ہاتھی ایسے ہو گئے جیسے بھوسا ہوتا ہے، اور اس کے جسم پر بیماری لگ گئی ابرہہ کے، اور وہ اس بیماری کے ذریعے سے انتقال کر گیا. اب آتے ہیں ہم دوبارہ اس واقعے کی طرف. یہ قصہ تو مشہور ہو گیا کہ اللہ کے گھر کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرتا ہے. ادھر سے ان کو سوال پیدا ہو گیا، یعنی ان کو ضرورت پیش آ گئی کہ بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے، اور جو سابقہ بیت اللہ ہے اس کو گرانا ہے. اچھا، ان کے قریب واقعہ 35 سال پہلے تو عام الفیل کا واقعہ ہوا. اب یہ سوال میں پریشان ہو گئے کہ اگر اس کو گرایا تو کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا جی کون پہل کرے؟ کوئی پہل کرنے کو ہی تیار نہیں. تو اس میں خالد بن ولید کے والد ولید وہ آگے بڑھے، ولید مخزومی. انہوں نے آ کر پہلے خطبہ دیا کہ یہ بتاؤ کہ آپ کا بیت اللہ کو گرانے سے کیا ارادہ ہے؟ آپ اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور بے ادبی کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس کو بہتر ہی کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو ولید مخزومی نے سب سے پہلا وار کیا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، اور جب پہلا وار ہوا اور وہ بیت اللہ کو نقصان پہنچ گیا، یعنی وہ ٹوٹ گیا، تو سب نے کہا کہ اب ایسے کرتے ہیں، کل صبح تک ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے نا. ایسے نہ ہو کوئی معاملہ ہی ہو جائے سچی مچی. اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر پہ، اور یہ چیزیں ابھی تو ہمیں عجیب لگ رہی ہیں، اس موقع پر بہرحال وہ درست تھی اور ان کے ایک ادب کا تقاضا تھا. انہوں نے کہا جی کل صبح تک ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ اگر تو کوئی عذاب آیا تو ولید مخزومی تو گیا، اور اگر ہم رک جائیں گے، نہیں چھیڑیں گے اس کو، اور اگر نہ آیا تو پھر ہم اس کو توڑنا جو ہے وہ شروع کر دیں گے. تو الحمدللہ اگلے دن کی صبح ہوئی اور کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں آیا اور آنا بھی نہیں تھا. تو اس کے بعد انہوں نے بیت اللہ کو توڑنا شروع کیا اور بیت اللہ کو ختم کر دیا. اچھا، یہ جو بیت اللہ ہے اس کو تعمیر ابراہیمی کہتے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر پر تھا. اور جو قریش مکہ نے تعمیر کیا، یہ تعمیر یعنی قریش مکہ ہے. دونوں میں فرق تھا. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا بیت اللہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، وہ پورا ہوتا تھا. یعنی ابھی تو حتیم علیحدہ ہے نا، باہر نکلا ہوا، آدھا بیت اللہ باہر ہے آدھا اندر ہے، اس کی گفتگو ہم بعد میں کرتے ہیں. وہ پورا کمرہ تھا، ٹھیک ہے. اس کا دروازہ نیچے زمین پر تھا، جیسے دروازہ ہونا چاہیے جس سے داخل ہوتے ہیں. اس کا ایک ہی دروازہ تھا. اس کی چھت بھی زیادہ اونچی نہیں تھی، جیسے ایک عام کمرہ ہوتا ہے اس قسم کا کمرہ جو ہے وہ وہاں پر موجود تھا. ایک دروازے والا کمرہ موجود تھا، دروازہ بھی نیچے اس کا موجود تھا، جو ابراہیمی تعمیر تھی. جب قریش مکہ نے تعمیر کی تو قریش مکہ نے دروازے کو موقع کے حساب سے یہ سمجھا کہ دروازہ اوپر کر دینا چاہیے. نمبر 2، انہوں نے چھت کو بھی کافی اونچا اٹھا دیا. بیت اللہ جو ہے یہ بہت بڑا ہوتا ہے. جب یہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اس دوران ایک آدمی نے، یہ بھی انہی کے مخزومی خاندان میں سے ہی تھا، حضرت خالد بن ولید کے رشتہ داروں میں سے، اس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ بیت اللہ کے اندر صرف حلال پیسہ لگایا جائے، حرام پیسہ جو ہے وہ بالکل نہ لگایا جائے. اب وہاں سودی کاروبار تھا، غصب چلتا تھا، اور ڈاکہ چلتا تھا، اور دوسروں کا مال غصب کرنا چلتا تھا، بہت ساری چیزیں چلتی تھی. جب حلال مال کی بات آئی تو حلال مال اتنا بھی نہ نکلا کہ ایک کمرہ تعمیر ہو جائے. تو انہوں نے کہا حلال مال اللہ کا گھر ہے، لگنا تو حلال چاہیے، لیکن حلال کس طریقے سے پورا کریں؟ جب حلال پورا نہیں ہوا تو انہوں نے کہا پورا نہیں ہوتا تو نہ ہو، آپ کمرہ چھوٹا کر دو اور باہر ایک نشان ڈال دو. کہنے کو تو ان کا پیسہ پورا نہیں ہوا، لیکن اللہ نے ہم جیسوں کے لیے بھی بیت اللہ میں داخلے کی جگہ رکھنی تھی. اب تو
بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے موقع ملا بیت اللہ میں جانے کا، مجھے موقع ملا بیت اللہ میں جانے کا۔ جو حتیم کے اندر جائے وہ آج بھی بیت اللہ ہے۔ حتیم کے اندر جو کھڑے ہو کر نماز پڑھے وہ بیت اللہ کے اندر، کیونکہ حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر یہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے تک یہی تعمیر جو ہے اس کی چلتی تھی، اور وہ نشان بھی اسی لیے باقی رکھا ہوا ہے۔ بہرحال انہوں نے اس بات کو ذکر کیا کہ حلال پیسہ اس پر لگایا جائے گا اور حرام پیسہ نہیں لگایا جائے گا۔ حلال پیسہ ان سے پورا نہیں ہوا تو انہوں نے تھوڑے پیسے کے ذریعے سے اس کی تعمیر کی، اور ایک حصہ جو ہے اس کا باہر چھوڑ دیا، یہاں تک کہ یہ بات مکمل ہو گئی۔ جب یہ مکمل ہوا، اس بات کو بھی میں شروع کرتا ہوں تھوڑا آگے۔ اس سے آگے ہم 3 تعمیریں ذکر کر چکے ہیں، حضرت آدم کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت قریش مکہ کی تعمیر ذکر کر دی۔ حجر اسود کا قصہ میں یہاں پر ذکر کرتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد چوتھی تعمیر کی عبداللہ بن زبیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی کے بعد اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ششم خلیفہ تھے۔ جب ادھر سے یزید تھا اور ادھر سے حضرت حسین بھی گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی خلافت قائم کرنی تھی۔ حضرت حسین کو بھی یہ دعوت دی گئی تھی کہ اب کوفہ میں جا کر کیوں خلافت قائم کر رہے ہیں، آپ مکہ سے رہ کر ہی اپنے خلافت کا اعلان کر دیں۔ اور جو لوگ بھی ہوتے تھے وہ مکہ جایا کرتے تھے، اس لیے کہ مکہ امن کی جگہ ہوتی تھی، وہاں لوگ اپنے باپ، اپنے جو والد کا قاتل ہوتا تھا اس کو بھی نہیں چھیڑا کرتے تھے۔ حضرت حسین بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید خلیفہ بنا تھا تو مدینہ سے پہلے مکہ ہی گئے تھے، اور مکہ سے جب حج کے قافلے آ رہے تھے اور ان کو پیغام آ رہا تھا تب انہوں نے وہاں سے مکہ سے کوفہ کا سفر کیا تھا۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کو ابھی ہم یہاں پر ذکر نہیں کر رہے۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے اندر خلافت کا اعلان کر رکھا تھا، اور 10 سال ان کی خلافت چلی۔ 10 سال ان کی خلافت چلی۔ اچھا، ان کی خلافت کو ختم کرنے کی کوشش ہوتی تھی۔ حجاج بن یوسف نے مکہ کے اوپر حملہ کیا، اس کو واقعہ حرہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب وہ حملہ کیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہاں پر پناہ لی؟ بیت اللہ کے اندر پناہ لی۔ اب انہوں نے تو نہیں دیکھنا تھا کہ یہاں بیت اللہ ہے، یہ کیا ہے، یعنی دیکھنا تو چاہیے تھا۔ بعض ایسی غلطیاں ہوئیں جن کو پھر بعد میں سنبھالنا وہ بہت بڑے بڑے گناہ بن گئے، جو صحابہ تھے اور جن کا ادب لازم تھا اور جو کلہم عدول تھے۔ بہرحال وہ جو بھی واقعہ تھا تو انہوں نے منجنیق کے ذریعے، جو اس زمانے کی توپ ہوا کرتی تھی، پتھر پھینکے جاتے تھے، بیت اللہ کے اوپر بھی پتھر برسائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممکن ہے اس وقت میں اندر نہیں ہوں گے، اور یہ باہر تھے، اور یہ اس حادثے سے بچ گئے، شہادت سے بچ گئے۔ اب اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا، اور فیصلے کے اندر ایک اہم تبدیلی یہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں یہ بات فرمائی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں بیت اللہ کو تعمیر ابراہیمی پر کر دوں گا۔ تو فتح مکہ ہوئے کو تو پھر بھی 2 سال تو گزر گئے تھے نا، یعنی مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تھا اور بت سارے گرا دیے تھے، اپنا گورنر وہاں بٹھا دیا تھا۔ اللہ کے نبی واپس آ گئے تھے مدینہ منورہ میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا۔ تو کیا خیال ہے 2 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع نہیں ملا ہوگا؟ لازمی ملا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ تو فرمایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کو تبدیل نہیں کیا کہ کہیں میری قوم بدک نہ جائے اور ان کو عجیب نہ لگے اور ان کو یہ نہ لگے کہ یہ بیت اللہ کی ہی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی نے فیصلہ نہیں کیا۔ اب جب یہ بیت اللہ گر چکا تھا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر اللہ کے نبی کا وہ جملہ تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں بیت اللہ کی تعمیر ابراہیمی اپنے جد امجد والی تعمیر پر کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے تعمیر چینج کر دی، حتیم کو اندر کر دیا اور باقی جو ہے ایک دروازہ کر دیا، جو اس کی سیٹنگ کرنی تھی وہ سیٹنگ کر دی۔ یہ چوتھی تعمیر ہوگی۔ جب یہ چوتھی تعمیر ہوئی، اچھا اب ظاہر ہے اسے کیا کہیں، خادم الحرمین شریفین کو کیا کہیں، اللہ تعالیٰ خدمت لے رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں بھی اسلامک ٹچ تو ہر حکومت کو ایک ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا عبداللہ بن زبیر ایک اور حکومت تھی اور اچھا خاصا 10 سال کے جو معاملات تھے وہ چل رہے تھے۔ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد عبد الملک بن مروان نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بدلا، توجیہ تو کوئی لینی ہوتی ہے نا۔
توجیہ تو کوئی لینی ہوتی ہے. جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بدلا تو ہم اس کو کیوں بدلے؟ لہذا میں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی تعمیر پر کروں گا. لہذا انہوں نے بیت اللہ کو دوبارہ شہید کیا اور بیت اللہ کو جو قریش مکہ نے تعمیر کی تھی حتیم باہر جو آج کل بنا ہوا ہے حتیم باہر کر دیا اور اس کی جگہ چھوٹی کر دی, دروازہ اوپر کر دیا, جو اس کی سیٹنگ کرنی تھی وہ سیٹنگ کر دی اور یہ تعمیر شروع ہو گئی. اچھا پھر تو یہ کھلونا بن جاتا ہے نا جب یہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں. پھر آگے خلیفہ مہدی آئے, یعنی خلیفہ تھے بنو امیہ کے خلفاء میں سے خلیفہ مہدی آئے. اس نے پھر سوچا کہ میں بھی تعمیر کے اندر کوئی تبدیلی کر دیتا ہوں. تو اس وقت میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, علماء کی بڑی برکت ہوتی ہے اور آئمہ کی بڑی برکت ہوتی ہے. جب کسی دینداروں سے تعلق ہوتا ہے تو دین کی بہت باتوں کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ انسانوں کو حاصل ہو جاتی ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ مہدی سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ یہی کھیل چلاتے رہے تو اللہ کا گھر جو ہے یہ تماشا بن کے رہ جائے گا, اور میری گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے اس کی نئی تعمیر جو ہے وہ نہ کی جائے. چنانچہ اس کے بعد پھر بیت اللہ کی نئی تعمیر جو ہے کبھی بھی نہیں ہوئی. ہاں یہ ہے کہ اس کی یہ کہنا چاہیے کہ جو اس کی توڑ پھوڑ کی سیٹنگ, کوئی سیمنٹ کی سیٹنگ, تزئین و آرائش جو ہے اس قسم کے معاملات تو اس کے ساتھ ہوتے ہیں, اور غلاف کا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اندر کی طرف سے کمرے کی جو ٹائل بائل اندر کی چیزیں ستون بنے اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بہت سارے کام اس کے ساتھ ہوئے ہیں. لیکن بیت اللہ اب اس تعبیر پر موجود ہے جو قریش مکہ نے کی تھی, اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے تھے. جب یہ تعبیر پوری ہو گئی تھی قریش مکہ والی تو اس کے بعد اللہ کے نبی اچھا اس کے بعد معاملہ کیا پیش آیا؟ حجر اسود تھا. اب اس حجر اسود کا کیا کیا جائے؟ کون نصب کرے گا؟ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت مجھے ملے, اور کئی قبیلے اس کے اندر شریک تھے, اور قریب تھا کہ ان کے اندر جنگ چھڑ جاتی. زمانہ جاہلیت تھا, میں نے آپ کو بتایا حلف الفضول کا معاہدہ پہلے سے ان کے بیچ میں چل رہا تھا. بہت سارے لوگ تھے جو بیچ بچاؤ کی کوشش کر رہے ہوتے تھے, اور اچھی ذہنیت والے لوگ بھی بیچ کے اندر موجود ہوتے تھے. تو بہرحال قریب تھا کہ ان کے اندر کوئی اس قسم کا لڑائی کا معاملہ ہو جاتا. تو ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں, ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ کل صبح جو بیت اللہ میں سب سے پہلے آئے گا وہ آدمی جو فیصلہ کر دے گا ہمیں وہ فیصلہ قبول ہوگا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لوگ بیت اللہ میں نہیں تھے, یہ لوگ بھی تھے. یہ تو سمجھو دوربین تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں, یہ لوگ بھی بیت اللہ میں. یہ بات تو انہوں نے کسی کو نہیں بتائی, یہ بات تو کسی کو نہیں بتائی نا, انہوں نے آپس میں طے کر لی. اور یہ جو قبائلی سردار تھے یہ وہاں موجود تھے پہلے سے ہی, اور ان کا تو جھگڑا تھا, یہ تو فریق تھے, ان فریقوں نے تھوڑا جا کر فیصلہ کرنا تھا پہلے جا کر بھی. تو انہوں نے کہا بھی جو نیا بندہ باہر سے پہلے آئے گا اس کو ہم اپنا جو ہے جو اس کا فیصل جو ہے مقرر کر لیں گے. تو یہ بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں کہ کون سب سے پہلے آتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد حرام میں پہنچے. اس وقت نبی نہیں تھے, یعنی نبی بنے ہوئے نہیں تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسی وقت سے ایسی پاکیزہ تھی. میں نے شاید کبھی آپ کو پہلے بھی ذکر کیا ہوگا کہ غیر مسلم بھی ہو اگر وہ کامیاب زندگی گزار رہا ہے دنیا کے اعتبار سے, وہ عام طور پر آپ کامیاب شخصیات کی زندگی اٹھا کر پڑھیں, یہ سارے کے سارے صبح 2, 2:30, 3, 3:30, 4 کے لگ بھگ اٹھنے والے ہوتے ہیں. پرسنالٹیز کوئی بھی کامیاب آپ پرسنالٹیز پڑھ کے دیکھ لیں, ان کی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ 10 بجے اٹھنے والے. 10 بجے اٹھنے والا کامیاب بندہ نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا, نہ دنیا والا, نہ مسلم, نہ غیر مسلم. جو کامیاب آدمی ہوتا ہے وہ اپنے دن کو قیمتی بناتا ہے. وہ صبح کے اسے کیا کہتے ہیں, پرائم ٹائم کہتے ہیں اس کو, سب سے قیمتی ٹائم ہوتا ہے جب ہر طرف خاموشی ہوتی ہے, ذہن میں یکسوئی ہوتی ہے, آدمی کی طبیعت میں اطمینان ہوتا ہے, آنکھوں میں کوئی درد نہیں ہوتا, اور آدمی کے سارے اعضاء حشاش بشاش ہوتے ہیں. اور اس وقت میں وہ لوگ تو رب کے سامنے نہیں جھکتے, وہ لوگ تو بیڈ ٹی سے اپنا دن شروع کرتے ہیں. ہم لوگ ہاتھ منہ بھی دھوتے ہیں, پاؤں بھی دھوتے ہیں, طبیعت کو فریش بھی کرتے ہیں, اپنے رب کے سامنے عبادت بھی کرتے ہیں. یہ کامیاب ترین انسان کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے دن کا آغاز صبح سویرے کرتا ہے اور اللہ کی عبادت سے کرتا ہے. بہرحال میں اس واقعے کو ختم کرتا ہوں, بات ہماری تھوڑی لمبی ہو گئی. کہ بیت اللہ میں پہنچے اور بیت اللہ میں داخل ہوتے ہی ان لوگوں نے بیک زبان کہا, حاذل امین رضیناہ, یہ تو امانت دار آدمی ہے, ہم اس پر راضی ہیں. بندہ تو کوئی بھی آ سکتا تھا نا,
कोई और भी आ सकता था, ऐन मुमकिन है किसी को उससे इख्तिलाफ भी होता। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 35 साल जिंदगी उन कबाइल के अंदर किरदार के एतबार से इतनी अच्छी थी कि उन लोगों ने बैक जुबान कहा, हाजल अमीन रज़ीनाहु, ये अमीन आदमी है, हम इनको अपना फैसल बनाने पर राजी हैं। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फैसल मुकर्रर किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फैसला किया कि एक चादर बिछाई जाए और उस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा के हजर अस्वद रखा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम कबाइल इस चादर के किनारे पकड़ लें। तो गोया कि सब ने उठाया और जब ये बैतुल्लाह के करीब पहुंच गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उठाकर उसको बैतुल्लाह की दीवार के अंदर नस्ब कर दिया और एक बहुत बड़ा जो जंग और खूनरेज झड़प शुरू होने वाली थी, उस झड़प से जो है ये कबाइल सारे के सारे बच गए। और इसके बाद जो है कल इंशाल्लाह हम इससे आगे गुफ्तगू करेंगे और उस गुफ्तगू में क्या होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत से पहले 40 साल जिंदगी में मक्का मुकर्रमा में दोस्त किस किस्म के थे, कौन दोस्त थे वहां पर मक्की जिंदगी में, और फिर इंशाल्लाह ऐलान नबूवत और उससे आगे का तज़किरा जो है वो जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला हमें इसे समझने की तौफीक दे और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।